अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के खिलाफ इंक्वायरी या उनके कोर्ट मार्शल का मुतालबा जोर पकड़ता चला जा रहा है। चूँकि कल इमरान खान साहब की तरफ से भी इस बात का मुतालबा किया गया था, लेकिन आज इस बात का इंकशाफ हुआ है कि पाक फौज के साबिक सरबरा जनाब इशफाक परवेज़ कियानी साहब और कुछ दीगर जो रिटायर्ड आला अफसरान हैं उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि फ़ौज के इमेज को बरकरार रखने के लिए और उनके ऊपर जो सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, उन इल्ज़ामात के तदारुक के लिए ये जो दोनों अहम तरीन शख्सियात माजी की रही हैं, ताकतवर तरीन शख्सियात माजी की रही हैं, इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आगाज़ किया जाए। और इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि एक ख़त है जो तहरीर कर दिया गया है। अब इस सिचुएशन में ये बात यकीनी तौर पर काबिल गौर है कि क्या हमारे हालात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो साबिक आला तरीन अस्करी शख्सियात हैं उनको उनके गिर्द इस तरह की कार्रवाई की जा सके, क्योंकि इमरान खान साहब की तो जनरल बाजवा साहब के साथ इस वक्त मुकम्मल तौर पर इट खड़का है, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कभी भी इमरान खान साहब की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई, ना उनके हक़ में ना उनके ख़िलाफ़। अलबत्ता बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने कटहरे में खड़ा किया हुआ है, जबकि जनरल फैज़ हमीद साहब को मुस्लिम लीग नून की तरफ से टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है, और आज का नहीं बनाया जा रहा, माजी से बनाया जा रहा है। अब इस सिचुएशन में ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंकशाफ किसकी तरफ से आया इमरान खान साहब के इस मुतालबे के बाद, और क्या मौजूदा हालात और पाकिस्तान जिस तरह नाजुक तरीन जो है वो सिचुएशंस का सामना कर रहा है, क्या इस मौके पर हम किसी भी तरह का ऐसे हालात का सामना कर सकते हैं जहाँ पर जो अदम इस्तेकाम जो इस वक्त जारी है उसकी शिद्दत में इजाफा किया जाए, क्योंकि बहुत सारी इतलात इस तरह की आ रही हैं जो इशारा दे रही हैं कि दाखिली तौर पर तो अदम इस्तेकाम हमारे सामने है, खारजी सतह के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, और उन डेवलपमेंट्स ने पाकिस्तान का ये जो इस वक्त ताकत का जो एक हमारा निज़ाम है एग्जेक्टिव का, इस्टेब्लिशमेंट का, इन दोनों को भी बुरे तरीके से जकड़ के रखा है। और इस हवाले से बताया ये जा रहा है, इस्लामाबाद में ये खबर बहुत ही हद तक गर्म है कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर सरदार मसूद खान साहब को इस्लामाबाद में तलब किया गया है, और यहाँ पर उनकी मुसलसल मुलाकातें और ब्रीफिंग्स का अमल जारी है, और उनकी शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उनके साथ भी एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है, जिसमें ये बताया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब अमेरिका इनफैक्ट आपसे चाहता क्या है। IMF का जो इस वक्त आपके ऊपर दबाव आ रहा है और वो दबाव किसी तरह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, उस दबाव के ख़ात्मे के लिए जो IMF का आ रहा है उस पर अमेरिका कोई किरदार अदा कर सकता है, और अगर कर सकता है तो वो किरदार अदा क्यों नहीं कर रहा, और पाकिस्तान से इनफैक्ट जो अमेरिका है वो क्या चाहता है, और पाकिस्तान के अंदर से भी जो अमेरिका के हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं उन आवाज़ों का क्या तदारुक किया जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस वक्त ज़ेर गौर आ रहा है। और गुज़िश्ता 2 हफ्ते में जो ख़बरें सामने आ रही हैं, अमरीकी जो यहाँ पर उनके सफारत खाने के हुकाम हैं उनकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है। अभी रिसेंटली गुज़िश्ता 10 दिन में फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर से। उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, बल्कि नेड प्राइस जो अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी 2 मरतबा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत जो है वो करने के बातचीत पर उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं उस सवाल का जवाब नहीं दिया। अब देखना ये है कि अमेरिका की इनफैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर हम इसका जायज़ा लें तो कुछ दिन पहले, कम से कम कोई हफ्ता 10 दिन पहले एक खबर आई थी सामने, लेकिन उस खबर को फौरी तौर पर हटा दिया गया था, दबा दिया गया था, और वो खबर थी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से, जिसके बारे में ख़बर जो सामने आई थी वो ये थी कि ईरान ने पाकिस्तान पर ये जो गैस लाइन मंसूबा है इसको मुकम्मल ना करने पर तकरीबन $14 बिलियन का जुर्माना आयद जो है वो उन्होंने कर दिया है, और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जनाब हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी तक नहीं हुई। और आसिफ अली जरदारी साहब के दौर के अंदर ये जो मुआहदा किया गया था ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, और उस मुआहदे के अंदर ये शिक भी शामिल थी कि अगर इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो इसका हर्जाना अदा किया जाएगा। अब चूँकि अमरीकी दबाव था
تھا یہاں پر بھی یقینی طور پر اس میں تو کوئی دو رہے نہیں، چائنا کو یا رشیا کو یا یہاں پر موجود دیگر طاقتوں کو تو اس بارے میں کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ پاکستان اگر ایران سے گیس لے رہا ہے تو اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن امریکہ کو پرابلم تھا، اور امریکہ کے ہی دباؤ کے اوپر پاکستان نے، اس کے بعد آئی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ، اس کے بعد آئی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، لیکن ان دونوں گورنمنٹس نے بھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ اور ایران سے 2000 میگا واٹ بجلی کی خریداری کا جو منصوبہ تھا اس کو تعطل میں رکھا، اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب چونکہ امریکہ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور امریکہ انوالو ہو رہا ہے تو یقینی طور پر یہ والا ایسپیکٹ کہ جناب یہ جو $14 بلین کا ہم پر جرمانہ عائد کروا دیا گیا ہے، ہرجانے کا دعویٰ کر دیا گیا ہے، تو یہ ادا کون کرے گا؟ ساڑھے کول تک کخ پیسے نہیں، آپ کے دباؤ کے اوپر، آپ کے کہنے کے اوپر یہ $14 ارب کا ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، تو اس تلوار کو آپ ہی ہٹا سکتے ہیں، یا تو آپ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملات طے نہ ہوں اور یہ منصوبہ پاکستان اس کے ذریعے گیس حاصل نہ کرے تو ہمیں دیں $14 ارب، ہم دیں ایران کو اور بات ختم ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے سی پیک ہے، سی پیک کا معاملہ بھی بہت ہی زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ چائنا جو ہے وہ اس وقت مشکل ترین حالات ہے ہم پاکستان کے، اور آج ہی ایک خبر آئی ہے جس میں چائنیز بینک نے پاکستان کے لیے $1.5 بلین کا رول اوور لون جو ہے اس کو نہ صرف منظور کر لیا ہے بلکہ $50 کروڑ پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی کیے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے۔ اور جس وقت پاکستان اور IMF کی چیزیں چل رہی تھیں اس وقت بھی اگر کوئی آواز اٹھی تھی پاکستان کے حق میں تو وہ چائنا کی طرف ہی سے آئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ایک ملک جو آلریڈی دباؤ کا شکار ہے، آلریڈی ایک حالت جنگ میں ہے اور جو فائنینشیل پرابلمز میں الجھا ہوا ہے، تو دنیا بھر کے مالیاتی اداروں کو پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اور چین کی طرف سے سامنے آنے پر ہی ایک دم جو ڈالر اوپر گیا تھا، $290 اوپن مارکیٹ میں فروخت ہوا تھا، وہ ذرا کچھ نیچے آیا تھا۔ اور سی پیک کے حوالے سے بھی جو چائنا کو جو سب سے بڑا اعتراض تھا، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے دور میں، ایک تو وہ گو سلو پالیسی تھی جو عمران خان صاحب کے دور میں سی پیک میں جنرل عاصم باجوہ صاحب کی موجودگی کے اندر یہاں پر اپنائی گئی تھی، اور دوسرا IMF کے ساتھ جب معاہدہ ہو رہا تھا تو سی پیک کے تمام جو ایگریمنٹ اور جو پروجیکٹس کی ڈیٹیلز کی فائل تھی وہ IMF کے حوالے کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد ہی یہ چائنا کے طرف سے جو پاور پلانٹس لگے تھے پاکستان میں، اس کی کیپیسٹی پیمنٹس اور دیگر معاملات کے اوپر جو ہے وہ IMF کی طرف سے دباؤ آیا تھا کہ جناب جس طریقے سے آپ باقی پاور سٹیشنز کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اس طریقے سے ان کے ساتھ بھی برتاؤ کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک خوفناک قسم کی سچویشن ہے۔ پاکستان نے اگر چائنا کے، رشیا کے، ایران کے کیمپ سے نکلنا ہے، ترکی کے کیمپ سے نکلنا ہے اور امریکی کیمپ میں جانا ہے، تو پھر امریکی کیمپ کو، پاکستان کو ان تمام مشکلات سے جو ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ سی پیک اگر ان کے آنکھوں میں کھٹک رہا ہے تو سی پیک کے اوپر جو پاکستان کی طرف سے انویسٹمنٹ ہونی ہے، یہ جو چائنا کی طرف سے انویسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ انویسٹمنٹ ان کو واپس ملنی چاہیے، تبھی یہ معاملہ آگے چلے گا۔ ادروائز یہ جو سچویشنز ہیں یہ گمبھیر ہوتی چلی جائیں گی اور پاکستان انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہوتا رہے گا۔ یہ جو ملاقات ہوئی تھی جنرل عاصم منیر صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وہاں پر داخلی صورتحال کے ساتھ ساتھ اس ایسپیکٹ کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بحث مباحثہ ہوا تھا کہ جناب فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کھڑے کا ہونا ہے، کیونکہ اس وقت جو سچویشنز چل رہی ہیں وہاں پر پاکستان کی طرف سے ٹھوس اقدامات لیے جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اکنامکلی پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے، اس کے انٹرنیشنل ریلیشننگز کے لیے، اس کے پاک چائنا تعلقات کے لیے، پاک سعودی عربیہ تعلقات کے لیے، پاک امریکہ تعلقات کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو ایک مرتبہ ری وزٹ ہونا پڑے گا، ان کو کرنا پڑے گا، یہ کیے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے ملک میں حالات اس سے بالکل مختلف ہیں۔ عمران خان صاحب جو بہت ساری خرابیوں کے اندر حصے دار ہیں، انہوں نے ایک اپنا ڈول ڈالا ہوا ہے، وہ اپنا سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارک میں کہ جناب یہ جو انتخابی مہم ہم نے چلانی ہے، یہ انتخابی مہم ہم نے کیسے چلانی ہے، یہ جو جلسے کرنے ہیں ہم نے کیسے کرنے ہیں، یہ جو ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب خطاب کریں گے تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا۔ عمران خان صاحب اگر جلسوں میں جائیں گے تو انہوں نے یہ جو ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے، تو وہ خطرہ جو ہے اگر حقیقی معنوں میں لاحق ہو گیا خدا نہ خواستہ تو اس کا کیا
نتائج نکلیں گے. یہ ایک عجیب سا ایک یہاں پر سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. حکومت موجودہ اکنامک کنڈیشنز کے اندر اس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جائے الیکشنز میں اور جا کر جو ہے وہ سامنا کرے, کیونکہ جو اکانومی کو بحال کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس کا یقینی طور پر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. اور اس سچویشن میں عمران خان صاحب کی طرف سے مطالبہ کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف یہ جو رشیا کے حوالے سے, رشیا یوکرین جنگ کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا تھا, اس بیان کے اوپر ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, ان کی انکوائری ہونی چاہیے. یہ بات سامنے آنا بھی اپنے طور پر, یہ مطالبہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ نہیں آیا, کئی مرتبہ آیا. اور پھر سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اس مطالبے کے بعد وجاہت ایس خان صاحب, جو آپ کو یاد ہے وہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تازہ تو وزیر اعظم آفس کے واش رومز کے اندر, باتھ رومز کے اندر, باتھنگ ٹب کے اندر لیٹ کے انہوں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو کی تھی. حقیقت ٹی وی نے اس کو کوٹ کیا ہے, جس کے اندر انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب اور کچھ دیگر سابق جو فوجی افسران ہیں ان کی طرف سے موجودہ قیادت کو یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ جناب ان دونوں کے خلاف کارروائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بھائی کیوں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جناب کارروائی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے صرف عمران خان کے مطالبے کو آگے بڑھا کر وجاہت ایس خان صاحب اگر یہ بات کر دیں تو یہ بات قطعی طور پر نامناسب ہوگی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مواد موجود ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مواد موجود نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جنرل فیض حمید صاحب کے پروجیکٹ عمران خان کے جو نیکسس ہے وہ بے نقاب نہیں ہوا, بے نقاب ہوا. سارے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے, بے شمار لوگ جو ہیں ان کی طرف سے انکشافات آئے, بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ لیٹر آف تھینکس دیے گئے, اور بہت سارے ابھی بھی پائپ لائن میں ہیں. اور جنرل صاحب کے حوالے سے بھی ابھی یہ جو امجد شعیب صاحب کے موبائل فون کا فرنسک ہوا تھا تو اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کے متواتر رابطے تھے اس میں جنرل فیض حمید صاحب کا نام آیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ساری سچویشن سے باہر نہیں نکال سکتے. لیکن ان حالات میں جہاں پر ہر ایک طرف سے پاکستان جو ہے وہ نشانہ بنا ہوا ہے, تختہ مشق بنا ہوا ہے, ایسے حالات میں کیا یہ ہمارے لیے یہ تمام اقدامات کرنا ضروری ہے؟ جبکہ دوسری جانب اگر ہم اپنے سسٹم میں دیکھیں تو یہاں پر ہر ایک ادارے کے حوالے سے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ریزرویشن ہے. جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے میاں داؤد صاحب نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا. آج خبر آئی ہے کہ مسلم لیگ نون لائرز فورم نے بھی سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظہر نقوی صاحب کے خلاف شکایت درج کرا دی ہے, اور شکایت آڈیو لیک کی بنیاد پر درج کرائی گئی ہے, اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ مبینہ گفتگو کا ٹرانسکرپٹ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے, اور آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر تھی, اور اس تقریر کے اندر جو انہوں نے 5 کا ٹولہ کا حوالے سے جو انہوں نے تصویر دکھائی تھی, اس کے اوپر ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ایک درخواست دائر ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے خلاف بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ایک درخواست دائر ہو گئی ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ جناب منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے عدلیہ کے خلاف, اور ڈپٹی اسپیکر کو رولنگ کو کالا دم قرار دینے پر ججز کے خلاف کیمپین چلائی گئی تھی. جوڈیشل کمپلیکس پہ پلان کر کے حملہ کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جج صاحب تھے, سیشن جج صاحب, ان کی طرف سے جو بات کی گئی کہ جناب عمران خان جان بوجھ کر لوگوں کو یہاں پر لے کے آئے تھے تاکہ بدماشی ہو سکے یہاں پر, تو وہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے عمران خان کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت بحیثیت قوم, بحیثیت معاشرہ, اور خاص طور پر ہماری پولیٹیکل ایلیٹ وہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ حقیقی مسائل کیا ہیں اور ان حقیقی مسائل سے باہر کیسے نکلنا ہے, اور باہر نکلنے کے لیے کون سا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے, کون سی پالیسی بنانی چاہیے. ہم تو بالکل ایسے ہی ہیں جس طرح کو خزاں رسیدہ پتہ ہے, ہوا آتی ہے ادھر لڑک کے چلا جاتا ہے, ادھر سے جھونکا آتا ہے وہ اس کو لے کے ادھر چلا جاتا ہے, اور آخرکار کسی بندے کے پیر کے نیچے آ کے وہ جو پتہ ہے وہ چر مر کر کے ختم ہو جاتا ہے, کہانی اڑ جاتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یہی وہ سچویشن ہے جو ہمارے ساتھ جاری ہے. کیا اس وقت جو حالات ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا, امریکہ
اپنی گیم پہ ہے، چائنا ہماری طرف سے کچھ اقدامات کا منتظر ہے، اور اب وہ جو انتظار ہے وہ باضابطہ طور پر ناراضگی میں بدل گیا ہے۔ ایران طویل عرصے تک انتظار کرنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جناب میرے تو تسی پیسے لواتے، اب اگر آپ نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کرنا تو میرا ہرجانہ ادا کرو۔ سعودی عرب جو ہر وقت ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہتا تھا، پرائم منسٹر خود گئے جا کے محمد بن سلمان صاحب سے، جو کراؤن پرنس بھی ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں سعودی عربیہ کے، ان کے ساتھ ملے، ان سے بات ہوئی، اور ان کی طرف سے کوئی واضح یقین دہانی جو ہے وہ نہیں کرائی گئی، بلکہ انہوں نے کہہ دیا اپنے ڈپارٹمنٹس کو کہ جناب پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے جو امکانات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے۔ تو وہ اس کے بعد وہ امکانات کا جائزہ پتہ نہیں کہاں گیا، کسی طرح سے کوئی اطلاع نہیں آ رہی، کوئی خبر نہیں آ رہی، جبکہ جو انہوں نے اپنا جو النصر کلب ہے وہاں پہ جو فٹ بال سٹار ہیں پرتگال کے رونالڈو، ان کو جناب انہوں نے میرے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی ہے، جناب سونے اور ہیرے جڑی موٹر بائک زبردست قسم کی انہوں نے تحفے میں دے دی ہے، جس کی ہیڈ لائٹ کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، جس کے ٹینکی کے اوپر بھی جو ہے وہ کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک جانب ہم اس طرف کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، دوسری جانب اسی ترسے پہ ہیں، ساڈیل کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لوگ یا دیگر دوست ممالک ہمارے طرف اس وقت رجوع کریں گے جب ہم خود اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے پر آمادہ ہوں گے، جب ان کو اس بات میں اخلاص نظر آئے گا کہ نہیں یار انہوں نے اپنی غلطیوں سے جو ہے وہ سبق سیکھا ہے، اب یہ اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر شاید کوئی ہاتھ بڑھا دے۔ ادروائز ہم ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مانگتے رہیں گے، تختہ مشق بنا رہے گا پاکستان، کبھی عمران خان آگے پنچنگ بیگ بنا دے گا، کبھی کوئی اور آئے گا اس کو پنچنگ بیگ بنا دے گا، اور میں اور آپ اس پنچنگ بیگ کے اندر بھری ہوئی ریت ہیں جس کو ہر طرف سے گھونسے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی جو نتیجہ ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، بانسوائے اس کے کہ جناب سب کو ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ صرف اور صرف پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا سوچنا پڑے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔